from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पहले दो अहम खबरें और फिर उसके बाद एक तज्जिया। स्वीडन के एक पॉलिटिकल लीडर ने मुसलमानों की दिलशिकनी करने के लिए कुरान हकीम के एक नुस्खे को नज़र आतिश किया, जिस पर इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान ने एहतजाज किया। उससे जब ये कहा गया कि जो तुम ये हरकत कर रहे हो इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी और फिर इमरान खान जो है वो आवाज़ उठाएगा, तो उसने आपको पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा इमरान खान इज़ गॉन, वो जा चुका है। अब यहाँ से इस जुमले से ज़रा आप इमरान की अहमियत, इस्लाम के लिए उसकी ज़रूरत, पाकिस्तान के लिए उसकी ज़रूरत, कि वो कैसे इस्लाम को, पाकिस्तान को डिफेंड करता है और उसका कितना असर है जिसकी वजह से ये लोग रुके हुए हैं और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये ज़रा सोचिए। दूसरी खबर, कबायली नौजवान नकीब को कत्ल करने वाला पुलिस ऑफिसर राव अनवार और उसके साथियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये वो कातिल इंस्पेक्टर है जिसने कराची में 400 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया है, नौजवानों का कत्ल किया है, और इसकी दुबई में जायदादें हैं, सबूत मौजूद हैं। और आज ये कैसे वहाँ से बरी हो गया? क्यों? ये कत्ल इसने आसिफ जरदारी के कहने पे किया, लोग कहते हैं, और बहुत सारे काम उसके कहने पे किए। सिंध में ही एक और मुजरिम ज़ुबैर बलोच, जिसने सारे कत्ल का इतराफ़ किया हुआ है कि मैंने ये कत्ल जो है वो इनकी बहन के कहने पे किया, ये इनके कहने पे किया, उसके सारे सबूत मौजूद हैं, उसने खुद प्रोवाइड कर दिए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हर मुकदमे से बरी होता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? अदालतें मौजूद हैं, वो ये सब देख रही हैं, एजेंसीज मौजूद हैं, वो क्यों खामोश हैं? देखिए, पाकिस्तान में इख्तिदार के लिए ये सब पार्टनर हैं। एजेंसीज हो, मीडिया हो, नून लीग हो, पीपीपी हो, ये एक क्लब के मेंबर हैं और ये इस पे बिलीव करते हैं, वन हैंड वॉश द अदर हैंड, तो ताउन करते हैं एक दूसरे के साथ। और टारगेट इनका क्या है? टारगेट थ्रेट इनका है, इनको मिलता है इमरान खान से, उसको ये हमेशा टारगेट रखते हैं। टारगेट इंसान हमेशा उसको रखता है जो उसके लिए थ्रेट होता है, क्योंकि इमरान खान इस नाइंसाफ़ी, जुल्म, चोरबाजारी, करप्शन के ख़िलाफ़ है, इसलिए सब आपस में मिलकर तावन करके इमरान खान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, ज़िंदगी, मौत, कामयाबी, नाकामी, इज्जत, ज़िल्लत सब ऊपर वाले के हाथ में है। इन जालिमों से लड़ने के लिए रब्बुल आलमीन ने इमरान खान को तन्हा नहीं छोड़ा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उसके साथ खड़ा कर दिया है। ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। अब आइए ये मोहसिन नकवी की तरफ, जिनको पंजाब का वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला बनाया गया है। ये एक ऐसी मुतनाज़ शख्सियत हैं कि जो कहते हैं कि मैं जरदारी का बेटा हूँ, मुँह बोला बेटा है, शहबाज शरीफ का ये पार्टनर है, नवाज शरीफ का दोस्त है। मुझे बताइए, ये आदमी कैसे गैर जानिबदार रह सकता है जो उसका बेटा हो और उसका बिजनेस पार्टनर हो? और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इसको मुंतखब किया है। इन पे ये नैबज़दा भी हैं, कोई तकरीबन 45-46 लाख रुपए इन्होंने अदा किए थे, फिर ये बाहर आए थे। ठीक है, तो ये एक ऐसे शख्स को, मुतनाज़ शख्स को इन्होंने निगरां वज़ीर आला बनाया है कि वो इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसको पंजाब में धांधली करने में मामल साबित हुआ एक दूसरे के लिए। ये इलेक्शन कमीशन का तो हाल आपको पता है ना, कि उसमें 8 मुकदमात गए नून और पीटीआई के,
8 کے 8 میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نون کے حق میں فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے خلاف. پھر وہ 8 کیس جب کورٹ میں گئے تو کورٹ نے 8 فیصلے جو تھے ان کا صحیح فیصلہ کیا کہ بھائی یہ کیا زیادتی کرتے ہو تم. اتنا جانبدار وہ ہے وہ راجہ جو ہے سکندر راجہ, یہ اس کا آدمی ہے, اس کو یہاں پہ لائے ہیں. کیوں؟ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, جو یہاں جیتے گا وہی مقدر کا سکندر ہوگا. کیوں؟ یہ قدرت کی طرف سے کچھ تقسیم بھی عجیب سی ہے بھائی, کیا کریں. پنجاب کی قوت جو ہے وہ 3 صوبے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی ووٹ پاور اتنی زیادہ ہے. مجھے بتائیے کیا کیا جائے. اور یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کر کے جیتیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عمران خان اس کا مقابلہ کرے گا اور کامیاب ہوگا. وہ کیوں کر میں ایسی بات سوچتا اور کہتا ہوں, میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں, and I want you to decide کہ آپ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھیے, ابھی جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو ایک اسٹریٹجی بنائی, بڑی ریسرچ کرنے کے بعد بنائی تھی یہ عمران خان نے, اور وہ بہت کامیاب گئی. وہ کیا تھی؟ اس میں 2 ایک اہم پوائنٹ ہیں. دیکھیے, ایک اور اہم پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے, وہ یہ ہے کہ دھاندلی اس وقت زیادہ کام کرتی ہے جب 2 امیدواروں کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا ہو اور وہ ایک دوسرے کے 19-20 ہوں, قریب ہوں. تو اس صورت میں ذرا سی بھی دھاندلی جو ہوتی ہے وہ جیتنے والے کو ہرا سکتی ہے. یہ بات عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن اگر مقابلہ اس صورت میں ہو کہ ایک کے نمبر ہو 3 اور ایک کے نمبر ہو 20, تو پھر دھاندلی کرنے میں آپ بہت مشکل سے کامیاب ہوں گے اور بہت زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی, جو ممکن نہیں ہوتی. کیوں؟ اس نے ایک کام کیا, اس نے ریسرچ کروائی. چھوڑیے اب کس سے کروائی. اچھا, اس ریسرچ کرنے والوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے, ایک دھاندلی تو ہوتی ہے نا جو ووٹ ڈالتے وقت آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. ایک دھاندلی جو بہت خطرناک ہوتی ہے وہ ووٹ ڈلنے کے بعد کاؤنٹنگ کے وقت ہوتی ہے. اور ایک بات میں نے ایک دن آپ سے کہی تھی کہ پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا یہ کاؤنٹ نہیں کرتا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. ووٹ کاؤنٹ کرنے والا اس بات کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا. آپ کے اختیار میں کچھ نہیں, اس کے اختیار میں, کیونکہ وہ دھاندلی کرتا ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو فرض کیجئے کہ ایک ڈبے سے نکلے 82 ووٹس, تو یہ اس کے آگے 4 لگا کے پین سے کر دیتے ہیں 482, کہ ان کے نکلے 482 اور ان کے نکلے 125. تو باقاعدہ ریسرچ کر کے ایسے لڑکوں کو وہاں پہ پوسٹ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی نے کہ جنہوں نے ان کو یہ کام نہیں کرنے دیا. اور پوائنٹ نمبر 2, اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو موبلائز اس نے کیا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ گندے پانی میں کیچڑ میں چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 80 سال کی خاتون ووٹ ڈالنے آ رہی ہیں کہ ہمیں عمران خان نے بلایا ہے, ہم ووٹ ڈالیں گے. اس مرتبہ بھی یہی اسٹریٹجی کام کرے گی. اس مرتبہ ایک اور خوبصورت بات ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس مرتبہ ینگ لوگوں کو ہم ٹکٹ دیں گے. ظاہر بات ہے ینگ کا مقابلہ ایک زیادہ عمر کا آدمی تو نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیے, یہاں پہ میں ایک اور اہم پوائنٹ آپ کے سپرد کرتا ہوں, اس کو ڈسکس کیجئے, پہلے سمجھیے, ڈسکس کیجئے اور دور تک دوستوں تک پہنچائیے. کیوں ہم جیتیں گے؟ اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن, ایجنسیز, نون, پی پی پی, مافیا سب ہمارے خلاف ہیں, پھر بھی ہم جیتیں گے. کیوں جیتیں گے؟ ایک بہت بڑا نفسیاتی فیکٹر ہے اس میں, اس کو سمجھیے. دیکھیے, اگر کوئی نیوٹرل وزیر اعلیٰ آ جاتا تو عوام کی سوچ جو ہے, انسان ہے یہ ایسی سوچ کام کرتی ہے, ذہن یہ ہو جاتا ہے, ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اچھا یار یہ تو اچھے شریف آدمی آ گئے, نیوٹرل آدمی, ٹھیک ہے, ٹیک اٹ ایزی, فیئر الیکشن ہو جائے گا. آپ کی جد و جہد, آپ کا حوصلہ, آپ کی کارروائیاں ذرا تھوڑی مدھم پڑ جاتی ہیں کافی. اب جب کہ یہ ایک جانبدار انسان کو لے کر آئے ہیں تو کیا ہوگا کہ نفسیاتی طور سے آپ کے اندر جیتنے کی خواہش اور
پنچ کرنے کی خواہش جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. دیکھیں انسان کو آپ جتنا دباتے ہیں نا وہ اتنا ہی ابھرتا ہے. یہ ربڑ ہے نا، جیسے ربڑ بینڈ کام کرتا ہے، اس کو میں جتنا کھینچوں گا، جتنی زور سے کھینچ کے چھوڑوں گا، دیکھیں یہ کہاں دور تک گیا، یہ جاتا ہے دور تک. یہ انسانی ذہن بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہ اور زیادہ ابھرے گا. اور اس نفسیات کو عمران خان سمجھتا ہے. اچھا، عمران خان کی اپنی نفسیات بھی یہی ہے، ایک فاسٹ بولر کی، ایک اچھے کیپٹن کی، کہ جب چیلنج مل جائے تو کوشش اور بڑھا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، it is not the size of a dog in the fight, it is the size of a fight in the dog. اس کے اندر لڑنے کی جو وہ ہے نا پاور، اسپرٹ، وہ بہت زبردست ہے. اور وہ پاکستان کے عوام کے اندر یہ چیز پیش کر دیتے ہیں عمران خان. عمران خان کی جو صلاحیتوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقصان سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے، وہ چیلنج کو لینا جانتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس کو کس سمت میں موڑنا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ ایک اور بہت اہم بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھی، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پی پی پی، میڈیا، مافیاز، یہ ستمگروں کے دربان، سازشوں کے جال، ان کی چالیں اس کے سامنے بیکار ہیں. جو اوپر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہے. پاکستان کو اس درجہ برباد انہوں نے کیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کروں. اور آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو علم ہے کہ ان سب نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، نون لیگ، پی پی پی، مافیاز، بیرونی اندرونی ایجنٹ، ہر طرف یہ سب ایک ہے کہ عمران خان راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے. اور رب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو قائم رکھنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں عوام اس کا ساتھ دیں گے، اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے آج آپ دیکھ لیجئے، اتنی ابتری ہو گئی ہے، کہاں ڈالر پہنچ گیا، کہاں ہو گیا. کسی جنرل کو آپ نے پریشان دیکھا، کسی جج کو فکر مند پایا، کسی میڈیا مالک کو بدلتے دیکھا کہ نہیں بھی میں توبہ کرتا ہوں، میں جھوٹی خبر نہیں لگاؤں گا، یہ تو ملک تباہ ہو جائے گا. کسی کو نہیں ہے. اب عوام کو خود اٹھنا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کو اتنی زبردست لیڈرشپ دے دی ہے تو پھر اب جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ساتھ دینا ہے اور ڈٹ کے ساتھ دینا ہے. کسی صورت ان کو جیتنے نہیں دینا ہے. اگر یہ عہد ہر شخص اپنے اندر کر لے، آج میڈیا کا دور ہے، ہم اپنا سا پورا دم ماریں گے. پاکستان جانا پڑے پاکستان بھی پہنچ جائیں گے، جو کرنا پڑے، جہاں سے بھی پروگرام کرنا پڑے، جو قربانی دینی پڑے دیں گے. لیکن ایک دفعہ ونس فار آل ان مافیاز کو کلین آؤٹ کرنا ہے. یہ میرا آپ کا سب کا فرض ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو اپنے میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجئے، لوگوں سے ڈسکس کیجئے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب خیر، گڈ نائٹ، گڈ لک.